ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मन असरा इलन नास बिमा यकरहून क़ालू फ़ीहि मा ला तालमून। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम नाज़रीन और सामीन इकराम, दर्स नहजुल बलागा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू हो रही मौलाए मुत्तक़ियान के नहजुल बलागा के तीसरे हिस्से से, जिसे कलमात क़िसार कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कलमात, बहुत सारी नसीहतें दर्स नहजुल बलागा के उन्वान से आप लोगों को हमने हदिये समात किए हैं, जिस पर रब्ब जलील से दुआ है कि खुदावंद आलम उन तमाम कलमात क़िसार को हम लोगों को समझने की और अमली तौर पर ज़िंदगी पर उन कलमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। आज जो गुफ्तगू है वो इंसान के किरदार के सिलसिले से है, इंसान के कैरेक्टर के सिलसिले से, और उसमें भी वो किरदार की जिसका ताल्लुक़ ज़बान से है। इंसान का जो कमाल होता है, इंसान का जो किरदार होता है, वो इंसान के तमाम आज़ा और जवारों से रिलेटेड होता है, जुड़ा होता है। आँख का अपना किरदार है, ज़बान का अपना किरदार है, कान का अपना रोल है, हाथ और पैर के अपने आमाल हैं। तो जो भी इंसान की ज़िंदगी है, जो किरदार मुरत्तब होता है, वो इंसान के जिस्म के इन आज़ा और जवारे के ज़रिए से होता है। आज जिस अभी पहले जुमले को मैंने मौलाए मुत्तक़ियान की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसमें इंसान की ज़बान के किरदार के सिलसिले से गुफ्तगू है कि ज़बान का रोल क्या है और इंसान को ज़बान को किस तरीक़े से अपने कब्ज़े में रखना चाहिए, वरना उसका हश्र क्या होता है, उसके साथ क्या हाल होता है, इसके सिलसिले से मौला गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मौला इरशाद फरमा रहे हैं, मन असरा इलन नास बिमा यकरहून क़ालू फ़ीहि मा ला तालमून। जो शख्स लोगों के बारे में जल्दी से ऐसी बात कह देता है जो उन्हें नागवार गुज़रे, तो फिर वो उसके लिए ऐसी बात कहते हैं कि जिन्हें वो जानते नहीं। यानी दोनों तरफ का रोल है, दोनों तरफ का किरदार है। एक इंसान है जो किसी के भी बारे में कुछ भी अपना नज़रिया कायम कर दे, कुछ भी जल्दी से कुछ भी ज़बान पे जो आया वो उसने बोल दिया, और जो चीज़ उसने बोला है, जिसके लिए बोला है, उन लोगों को ये चीज़ें नागवार गुज़रती हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो उसने जल्दी से फ़ैसला लिया, जो जल्दी से उसने कलाम किया, जो उसने जल्दी से नज़रिए को कायम किया और उसके बाद उसे लफ्ज़ों का लिबास पहना करके नश्र कर दिया, वो चीज़ अगर सही होती तो नागवार ना गुज़रती, अगर वो अच्छी चीज़ होती तो नागवार ना गुज़रती, फिर तो दाद मिलती, तहसीन मिलती, तारीफ़ होती, मदोसेना होती। नागवार गुज़रना इस बात की दलील है कि जिसने किसी इंसान के बारे में झट से जल्दी से कोई बात बोली है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ सही नहीं थी, वो बोलना सही नहीं था, वो बातें गलत थीं। अब उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसका नतीजा क्या आता है? मौला फरमाए, तो फिर वो उसके लिए ऐसी बात कहते हैं कि जिन्हें वो जानते नहीं। जिन लोगों को ये बातें नागवार गुजरी हैं, अब वो भी पलटवार करते हैं। और कमाल ये है कि वो भी जो कहते हैं सामने वाले के बारे में, वो खुद भी नहीं जानते कि उसके अंदर ये बात पाई जा रही है। इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बस इतना कहा जा सकता है कि जैसे मौला इंसान को तोहमतों के सिलसिले से मुतवज्जे कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी के बारे में मौला मुतवज्जे कर रहे हैं। किसी के ऊपर तोहमत लगा देना तो नतीजा ये होता है कि जिसके ऊपर तोहमत लगती है उसको जब नागवार बातें गुजरती हैं तो वो भी ऐसी ही बातें बोलते हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं जानते।
یعنی ادھر سے بھی تہمت لگ رہی ہے، ادھر سے بھی تہمت لگ رہی ہے، ادھر سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے، ادھر سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے. اور یہ ساری چیز میں رول کس کا ہوا؟ انسان کے اس زبان کا، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا. یہ پورا کا پورا انسان کا کردار کی اس نے عکاسی کی. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ دونوں کے معاملہ آمنے سامنے طے ہو جائے، جس نے جلدی سے کوئی فیصلہ لیا، نظریہ قائم کیا، ایک وہ گروہ، اور جن لوگوں کو باتیں ناگوار گزری انہوں نے بھی وہ باتیں کہیں جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے. تو عزیزان گرامی، بجائے اس کے کہ انسان تہمت لگائے، الزام لگائے، ایک دوسرے کی کردار کشی کرے، ایک دوسرے کے خلاف بولے، بہتر یہ ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنے مسائل کو حل کر لے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے انسان گفتگو کر لے، اس لیے کہ یہ تہمت ہو یا الزام ہو یا غیبت ہو یا جھوٹ ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق زبان سے ہے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں. انسان کو اندازہ بھی نہیں لگتا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، اس نے کتنا غلط فعل، کتنا غلط عمل انجام دیا ہے، یہ انسان کو اندازہ نہیں لگتا. لہٰذا اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا ہو، تو اچھا یہ طریقہ ہے کہ یا تو پہلے پوری جانچ پڑتال کر لے نظریہ قائم کرنے سے پہلے، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ خود انسان سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کر لے. تو یہ تہمت سے بھی بچ سکتا ہے، الزام سے بھی بچ سکتا ہے، کردار بھی اس کا صحیح سلامت رہے گا، اس کے اعمال میں بدعمالیاں شمار نہیں کی جائیں گی. مولا کا دوسرا جملہ ہے، مولا ارشاد فرمان اطاع العمل اساء العمل، جس نے طول طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لی. لمبی چوڑی امیدیں وابستہ ہو جائیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق انسان کی امیدوں سے ہے. اور انسان جب یہ طول طویل امیدیں باندھتا ہے تو مولا کیا کہہ رہے ہیں، اس نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا. اب ظاہر سی بات ہے طول طویل امیدیں جب باندھی تو اعمال کیوں بگڑا؟ اعمال کیسے بگڑے گا؟ اعمال بگڑنے کا سب سے آسان سبب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جب انسان کی امیدیں طویل ہوں گی تو وہ ان امیدوں کو کسب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، آخرت کو وہ فراموش کر دے گا. قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنی وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اس میں اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، صرف اتنا کہا لیسا للانسان، انسان کے لیے نہیں یہ کچھ الا ما سعی، جتنا وہ کوشش کرتا ہے. اب یہ انسان پر منحصر ہے، یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ جو کوشش کر رہا ہے وہ کہاں کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ امیدوں کو باندھنے میں طول طویل کوشش کر رہا ہے یا اپنے اچھے اعمالوں کو کرنے میں کوشش کر رہا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے یا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا یہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جتنی وہ کوشش کرتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے طول طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا. اعمال نہ بگڑنے پائیں اس کے لیے امیدیں طویل نہیں ہونی چاہیے، کوشش اچھی ہونی چاہیے. اور جب انسان آخرت کے لیے کوشش کرے گا، دنیا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو فراموش کر دے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی آسائش و آرام کے مسائل کو نہ طے کرے، نہیں کرے. اس لیے کہ یہ انسان دنیا میں آیا ہی اسی لیے کہ آخرت کے سفر کو طے کرے، لیکن دنیا کو فراموش کر کے نہیں، دنیا کو ساتھ لے کر کے.
لیکن جب عمل کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ دنیا دار فنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی کوشش کر لیں گے نتیجہ فنا ہی ہے، نتیجہ ختم ہونا ہی ہے۔ حاصل بہت کچھ کیا تھا، لے کر کے انسان کچھ نہیں جاتا، لیکن آخرت کے لیے انسان جو کچھ بھی کرے گا وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، وہاں کا رزق ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے انسان دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، امیدوں کے چکر میں اپنے اعمالوں کو نہ بگاڑے، اعمال کو صحیح رکھے۔ اس لیے انہی اعمالوں کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے آخرت کا دار و مدار رکھا ہے، انسانوں کی خاتمہ بالخیر، انسان کی آخرت صحیح ہو، یہی ایمان اور عمل کے اوپر ہے۔ ایک جملہ اور جو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، مولا ارشاد فرما رہا ہے ابن الحسن یا بنی احفظ عنی اربعا و اربعا لا یضرک ما عملت بعهن ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشة العجب و اکرم الحسب حسن الخلق۔ مولا ارشاد فرمایا اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو۔ مولا کہہ رہے ہیں میرے لال حسن مجھ سے 4 باتیں، اور اس میں بھی 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھو۔ مولا فرما رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تم جو کچھ بھی کرو گے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 4 باتیں اہم بتائیں مولا نے، کہ اگر اس کو تم کرو گے تو کبھی تمہیں ضرر نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں سب سے بڑی دولت عقل ہے، دانشمندی ہے۔ کتنا فرق رکھا ہے دنیاوی سوچ میں مولا نے۔ دنیا کی نگاہ میں دولت کسے کہتے ہیں، ثروت کسے کہتے ہیں، مال و منال کسے کہتے ہیں، تونگری کسے کہتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن مولا جسٹ اس کا الگ مزاج قائم کر رہے ہیں، الگ فکر دے رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں سب سے بڑی ثروت، سب سے بڑی دولت عقل اور دانش ہے۔ مولا فرمائے اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے، بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی فقیری انسان کا بے وقوف ہونا ہے، احمق ہونا ہے۔ حماقت یہ سب سے بڑی غربت ہے۔ یہ بھی چیز اگر آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھیں تو کیا نظریہ قائم ہوتا ہے؟ جس کے پاس روٹی نہ اسے غریب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس مکان نہ اسے غریب سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے صحیح لباس نہ ہو اسے غریب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے امیر کی الگ ڈیفینیشن ہے دنیاوی مزاج میں، اور اسی طریقے سے حماقت کے سلسلے سے بے وقوف کے لیے بھی الگ ڈیفینیشن ہے، الگ تعریف ہے۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں اگر دولت مند سمجھنا ہے، سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے پاس عقل ہو۔ فقیر دیکھنا ہے تو سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو سب سے بڑا بے وقوف ہو۔ اس کا مولا فرما رہے ہیں اور سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ انسان کا غرور ہے، یہ انسان کا تکبر ہے، یہ انسان کی خود بینی ہے، یہ انسان کی انا ہے، یہ بہت بڑی وحشت ہے۔ یہ غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ شداد کا غرور، فرعون کا غرور، نمرود کا غرور، یہ قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے۔ اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کیا نہیں تھا ان سبوں کے پاس؟ حکومت، دولت، جاہ، مال، منال، اقتدار، قدرت، طاقت، سب کچھ تھا، اتنا تھا کہ خدا کہلواتا تھا۔ یہ جو خدا کہلواتے یہ اپنے آپ ایک تکبر تھا، بہت بڑا تکبر تھا۔ کیا ہوا نتیجے کے طور پر؟ ختم ہو گیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ انسان کا تکبر ہے، انسان کی خود بینی ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں اور سب سے بڑا جوہر انسان کا جو ذاتی جوہر ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ سب سے بڑا جوہر، سب سے قیمتی جوہر جو انسان کا ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق،
مولا کہہ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام سے ان 4 چیزوں کو یاد رکھو. اگر ان 4 چیزوں کو یاد رکھو گے تو پھر کوئی بھی کام کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کوئی ضرر نہیں ہوگا. کیا چیز ہے؟ عقل ہے جو سب سے بڑی دولت, بے وقوفی ہے جو سب سے بڑی غربت, تکبر ہے, غرور ہے وہ جو سب سے بڑی وحشت, اور اخلاق ہے جو انسان کا سب سے بڑا جوہر. اس جوہر کو انسان ضائع نہ کرے, برباد نہ کرے, اپنے بدخلقی سے ختم نہ کر لے. عزیزان گرامی, جب انسان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے تو دشمن بھی اس کا غلام بن جاتا ہے, اور جب انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے تو اپنے بھی اسے نہیں پوچھتے. لہٰذا انسان کو صاحب اخلاق ہونا چاہیے. قرآن نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پیغمبر کے ماننے والے ہوں ان کو صاحب اخلاق ہونا چاہیے. جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہوں ان کے اندر بد مزاجی نہیں ہونا چاہیے, بدخلقی نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, یہ اہم ترین نصیحتیں مولا متقیان کی جو ہم سب کے لیے درس عبرت ہیں, تزکیہ نفس ہے, زیور انسانیت ہے. ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. بس عزیزان گرامی, ماہ محرم قریب آ رہا ہے, انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے عزائے امام حسین کے لیے, اور وہ حق ادا کرے جو حق عزا ہے. اس انداز سے اپنے آپ کو آمادہ کرے. اہل بیت کس انداز سے حق عزا ادا کرتے تھے, اس کے لیے ایک روایت سنا رہا ہوں, بات کو مکمل کر دوں. ابو بصیر بیٹھا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, مولا کا صحابی ہے. روایت بتا رہی کہ مجلس امام حسین ہو رہی تھی. جب ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا تو مولا چیخ مار کر رو رہے تھے, مولا دہاڑے مار کر رو رہے. مولا کے ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے, یعنی اس قدر مولا گریا کر رہے تھے. روتے روتے مولا کی نگاہ ابو بصیر کے اوپر پڑی. مولا نے فرمایا ابو بصیر تو رو نہیں رہا ہے, میرے جد کا مصائب ہو رہا, تو روتا نہیں ہے. ابو بصیر تو گریا نہیں کرتا. ابو بصیر رو رہا تھا. اس نے کہا مولا فرزند رسول میں رو رہا ہوں, یہ دیکھیے میری آنکھیں اشکبار ہیں. اے میرے مولا یہ دیکھیے میرے رومال تر ہیں, میں گریا کر رہا ہوں, میں آنسو بہا رہا ہوں. مولا نے ایک جملہ فرمایا, نہیں نہیں ابو بصیر ایسے نہیں رویا جاتا ہے. کہا مولا پھر کیسے روں؟ ایک مطلب مولا نے فرمایا میرے جد حسین کے اوپر اس انداز سے رویا کرو جیسے ایک بیوہ اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. اس انداز سے دہاڑے مار کر کے رویا کرو, اس لیے کہ جب انسان دہاڑے مار کر کے بآواز بلند گریا کرتا ہے میرے جد حسین پر تو خدا بند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے. عزادارو اتنا زیادہ اہل بیت نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہے عزادارو کہ جنہیں واقعاً رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. جب بھی سید سجاد روتے تھے تو تازیانے پڑھتے تھے, جب سکینہ روتی تھی تو تماچے پڑھتے تھے, جب جناب زینب ام لیلہ روتی تھی تو درے مارے جاتے تھے. اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا تو شاید اس قدر گریا کے اوپر توجہ کا مسئلہ نہ ہوتا. لیکن عزادارو جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا, یعنی آل محمد کی یہ بہت بڑی مظلومیت ہے. یہ آل محمد کا بہت بڑا مسئلہ سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو احسان فرماتے. زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء, السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أن الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت به. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بی ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.